अस्सलाम वालेकुम। हमने आज हदीस पढ़नी है, वो सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। और ये हदीस हमने आज पढ़नी है। इसके हवाले से अगर कोई पढ़ सकता है, किरात कर सकता है, तो वो हदीस पढ़े। सर हदीस नंबर क्या है? मेरे पास तो नंबर थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, 177 शायद होगा। सर मैं पढ़ दूं? जी जी पढ़े। وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ज़ाकल्लाह खैर। ये हदीस इस हवाले से है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो पिछली गुज़िश्ता कुछ अहादीस पढ़ी हैं शुरूत नमाज के हवाले से, उसमें इस बात का तज़किरा है कि नमाज के अंदर हम क्या कोई थोड़ी बहुत हरकत वगैरह कर सकते हैं। जैसा इससे पहले जो हदीस हमने पढ़ी थी उसमें भी था कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के दो वक्त थे, तो मैं जब आता और अगर वो नमाज पढ़ रहे होते तो आप मेरे लिए खांसी कर देते ताकि जो है मैं दाखिल हो जाऊं। तो इस तरह ये भी एक इम्कानिया है कि अगर कोई शख्स नमाज के दौरान मामूली सी कोई हरकत करता है तो क्या उससे नमाज टूटती तो नहीं है। इसी सिलसिले में ये रिवायत है कि अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं कुल्तु लिबिलाल, मैंने बिलाल से कहा कैफ़ रअयत अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप कैसे देखते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यरुद्दु अलैहिम हीना युसल्लिमून अलैहि, कि वो उन लोगों का जवाब देते जब वो उन पर सलाम कहते, वहुवा युसल्ली, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में होते कि वो नमाज अदा कर रहे होते। काला, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, यकूलु हाकज़ा व बसता कफ़हु, अखरजहु अबू दाऊद, वो कहते हैं कि इस अंदाज से, और उन्होंने अपने हथेली को फैला दिया, यानी जैसे सलाम का जवाब देते हैं नमाज पढ़ते हुए उसी मौके पर कि उन्होंने हथेली को उठा दिया। अखरजहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व सहहहु, इसे सही जामिया तिर्मिज़ी में और अबू दाऊद ने बयान किया है और इमाम तिर्मिज़ी ने इसको सही कहा है। तो इस रिवायत के अंदर इस बात का तज़किरा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई भी नमाज के दौरान भी सलाम कहता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ की हथेली की वजह से के जरिए उसके सलाम का जवाब दे देते। ये एक मशरू अमल है, ये एक मशरू अमल है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल फरमाया है। चुनाचे आज भी अगर कोई शख्स नमाज के दौरान सलाम बुलंद आवाज से कह दे और दूसरा कोई जवाब देने वाला ना हो, तो फिर नमाज पढ़ने वाला हाथ की हथेली से उसका जवाब दे सकता है, लेकिन ज़ुबान से या अल्फाज से अदा नहीं किया जाता। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि ये पता हो कि कोई दूसरा शख्स जो है वो ऐसा नहीं है जो इसका जवाब दे सके। तो इस अंदाज से इस बात को मलहूज रखा जाता है। कुछ लोग जो ये कहते हैं इस हवाले से कि जैसे आजकल भी मस्जिदों में सवाल होते हैं कि क्या ये जो लोग बाहर से आते हैं और वो बुलंद आवाज़ से सलाम कह देते हैं, तो क्या ये जायज़ है, क्या ये दुरुस्त है। तो इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत उन्हें इस बात की इजाज़त देती है। इसलिए अगर कोई शख्स दौरान नमाज जमात आके सलाम कहता है, तो अगर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि उसका उस मौके पर जवाब दे सके, तो नमाज पढ़ने वाले ही सारे हों, तो उनमें से कोई एक भी
جب جواب دے دے گا تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک حکم ہے۔ ابتدائی اسلام میں دوران نماز بات چیت کرنا یہ جائز تھا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب نماز کے اندر گفتگو کرنا ممنوع ہے، تو اس کے بعد پھر صحابہ اس بات پہ صرف اسلام کے جواب دینے کے حوالے سے متردد تھے کہ کیا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی بنا پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ تو اس میں آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نماز کے دوران بات چیت کرنا یہ حرام ہے، اور دوسری بات یہ کہ نماز کے دوران کسی اور طرف تصور کرنا یا اس کا گمان کر لینا یا کسی بات کو سوچنا یہ حرام ہے، اس لیے اسلام کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس طرح کرنا مجبوری ہے اور اسلام کا جواب دینا فرض ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر نماز کے دوران سلام کا جواب دینا یہ لازم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کیا ہوا تھا، تو پھر بغیر نماز کے سلام کا جواب دینا یہ تو بالاولیٰ فرض ہو گیا۔ تو اس کا اجر بھی اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی یہ لازم ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنا کسی کو السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو اس کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ صرف ہاتھ کے اشارے سے یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ سوار پیدل کے حوالے سے بعض اوقات یا کوئی شخص گزرتے ہوئے کسی کو دور سے سلام کہتا ہے اور ہاتھ بلند کرتا ہے، تو کہنے والے کو بھی السلام علیکم کے ساتھ ہاتھ بلند کرنا چاہیے، اور جواب دینے والے کو بھی جو ہے وہ ہاتھ بلند کر کے ساتھ وعلیکم السلام اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ جو ہے وہ کہنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ صرف ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے۔ بعض لوگ دور حاضر میں صرف اپنے گردن کو تھوڑا سا جھکا کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے اسلام کا جواب دیا ہے، تو یہ بات بھی کافی نہیں ہے۔ یہاں اسلوب کے مطابق اگر آپ نے اسلام کا جواب دینا ہے تو ہاتھ کا اشارہ کرنے کے ساتھ اسلام کا جواب بھی دیں، لیکن دوران نماز چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات ہیں اور دعائیں ہیں، اس لیے کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی، تو اس بنا پر وہاں صرف ہاتھ کے اشارے کی کفایت جو ہے وہ کافی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب کے حوالے سے یا سلام کہنے کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہیں، جیسے افشوا السلام اطعموا الطعام، تو یہ حدیث معروف ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کہنا یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور یہ شعار ہے۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی کسی سے ملتا تو وہ السلام علیکم کہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے چل رہے ہوتے تو رستے میں اگر کوئی دیوار آ جاتی اور یا کوئی درخت وغیرہ آ جاتا تو پھر ہم دوبارہ ملتے تو پھر بھی السلام علیکم کہہ دیتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلام کو عام کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ اسلام کا حق ہے، مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ لیکن دوران نماز جو ہے بہرحال اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو قرات ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ بلند آواز سے السلام علیکم کہہ کر دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کی بجائے اگر صف کے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہہ دیا جائے تاکہ جو قریبی ہیں وہ سن لیں اور اس کا جواب دے دیں، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس حوالے سے اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کوئی اس کی قرات کرے گا؟ وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها
متفق علیہ ولمسلم وہو یوم الناس فی المسجد۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زینب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو زینب کی بیٹی امامہ کو رکھ دیتے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب کھڑے ہوتے تو بیٹی امامہ کو اٹھا لیتے۔ متفق علیہ، صحیحین کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کے اندر اس بات کا اضافہ ہے، وَهُوَ يَوْمُ النَّاسِ وَيَوْمُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام اس وقت کیا جب آپ مسجد میں لوگوں کی امامت فرما رہے ہوتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر بچے کی ضرورت پڑ جائے کہ وہ جو ہے وہ اس کو اٹھانا ہے، تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنی امت کے لیے جو ہے وہ اجازت فرمائی ہے کہ وہ اس طرح کام کر سکتا ہے۔ تو اکثر خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر وہ رو رہے ہیں یا اس طرح اس انداز سے ان کے لیے کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے کہ بچوں کے بعض دفعہ آگے پیچھے جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر خواتین اپنے بچوں کو اٹھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی اٹھایا اور کبھی بٹھا دیا، تو یہ معمولی سی حرکت بھی یہ بچوں کے حوالے سے مجبوری کی وجہ سے یہ جائز ہے۔ تیسری بات یہاں پر ایک ہمارے سمجھنے کی ہے کہ اکثر جو فقہ جعفریہ والے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی کی وضاحت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک بیٹی تھی اور بقیہ 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھیں، یا باقی 3 بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو اس حوالے سے اس حدیث میں جو کہ متفق علیہ ہے، یہ ثبوت ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب بھی موجود تھی، بلکہ ان کی اولاد بھی موجود تھی۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اس طرف بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسیوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ بیٹی جو ہے یہ یعنی اپنی والدہ کے پاس ہوتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے کسی کو فرما دیتے کہ اس کو ذرا اٹھا کے رکھنا یا اس کو اپنی والدہ کی طرف چھوڑ آئیں۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات، کہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان یہ کہے کہ ہم بھرپور تکلف کر کے اپنے پورے جو ادائیگی نماز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور کسی اور طرف دھیان اور توجہ ہی نہ ہو، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی کے لیے جس حالت میں بھی ہوتے اسی حالت میں نماز ادا فرما لیا کرتے تھے، اور اپنے اوپر کوئی ایسا معاملہ یا ایسی کیفیت طاری کرنے سے جو ہے وہ تکلف نہیں کرتے تھے کہ ضروری طور پر ایسا ہی ہو تو پھر ہم نماز ادا کریں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخل ہونے کا وقت ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز شروع کر دیتے، یہ انتظار نہیں کرتے اچھا علی آ جائے تو پھر میں نماز شروع کروں۔ اسی طرح یہ بیٹی کو اٹھاتے ہوئے یا بٹھاتے ہوئے، اسی طرح نماز کے دوران سلام کا جواب دینے کے حوالے سے اور مختلف احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نماز کے دوران خشوع خضوع کا اختیار کرنا یہ فریضہ تو ہے، لیکن اس میں تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایسی کیفیت نہیں ہوگی تو ہم نماز ہی ادا نہیں کریں گے۔
اس کے لیے بہت زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جیسا وقت ہو، حالت ہو، کیفیت ہو، اس موقع پر احسن انداز سے خشوع خضوع اختیار کرتے ہوئے نماز ادا کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، اور یہی اصل میں حکم الہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کی حاضری ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تردد وغیرہ یا پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح بعض اوقات نماز کے دوران کچھ چیزیں جو ہیں وہ مثلا بعض لوگ جو اپنے کپڑے درست کرتے ہیں یا اپنی ٹوپی وغیرہ جو ہے وہ اٹھانی پڑ جاتی ہے، گر جاتی ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، تو ایسی حالت میں معمولی سی حرکت جو ہے وہ اگرچہ جائز ہے، لیکن غیر ضروری حرکت سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے کہ انسان بلا وجہ اپنے بالوں کو سنوارتا رہے، اپنے کپڑوں کو درست کرتا رہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا رہے، یا انسان جو ہے وہ دوسروں کی طرف توجہ جو ہے وہ رکھے یا ان کی آوازوں کو سننے کی کوشش کرے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر بلا وجہ کسی ایسے امر کے اندر مشغول ہو جائے جو کہ نماز کو خراب کرنے والے ہیں۔ جیسے بعض اوقات انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گھر میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ توجہ نماز سے ہٹا کر اس طرف لے جائیں، یا آپ اس انداز سے کہ بغیر وجہ کے حرکت کرتے رہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ البتہ جہاں مجبوری ہو یا ایسی کیفیت ہو کہ جس میں ایک آپ پر امر لازم آ گیا ہے، تو وہاں پہ آپ حرکت کر لیں، تو معمولی سے حرکت کرنے میں نماز نہیں ٹوٹتی، نماز آپ کی صحیح اور درست ہوگی اور وہ جائز ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات معمولی سی حرکت سے تو نماز باقی رہتی ہے، لیکن بہت زیادہ حرکتیں کرنے سے نماز جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ انسان جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو ہی ہر وقت درست کر رہا ہے اور اس کی توجہ بالکل بھی نماز نہیں ہے، تو یہ تساہل جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہی نماز قبول فرماتے ہیں جو صحیح طور پر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، ان کے والد کا نام ابو العاص بن ربی تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے بعد ان سے نکاح کر لیا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مغیرہ بن نوفل نے ان سے شادی کر لی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت جو ہے وہ بھی ان کی باقی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس حوالے سے کوئی سوال تو نہیں ہے نماز کی، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ایک حدیث باقی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سلسلے میں کہ نماز کے دوران کس انداز سے حرکت کی جا سکتی ہے یا کیا، یا جو احادیث ہم نے اس میں پڑھی ہیں اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا۔ تو یہ کون قرات کرے گا اگلی حدیث کی؟ سر میں کروں؟ آپ نے پہلے کی ہے، چلیں آپ کریں، ٹھیک ہے، سمجھ آپ۔ جی، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتل الاسودین فی الصلاة الحیۃ والاقرب اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتل الاسودین فی الصلاۃ، نماز میں دو سیاہ جانوروں کو قتل کرو، الحیۃ والاقرب، ایک حیہ سانپ، والاقرب اور بچھو۔ اخرجہ الاربعہ، اس کو 4 ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، وصححہ ابن حبان، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ الحیۃ سے مراد سانپ ہے اور اقرب سے مراد بچھو ہے۔ یہ دونوں
یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ ان کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہی ہو. دور حاضر میں ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ سانپوں کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اسی طرح بچھو کے بھی بہت سارے متعدد رنگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی موذی چیز جو ہے وہ آ جائے جس سے آپ کو جان کا خدشہ ہے یا آپ کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو ایسی حالت میں نماز کی حالت میں ہی ان کو مار دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی, بلکہ ان کو ختم کرنا یہ بعض اوقات لازم بھی ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایسی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگرچہ وہ آپ کو تو نقصان نہیں دے رہا, لیکن خدشہ ہے کہ آپ کے قریب اگر کوئی ایسا بے دھیانی والا شخص بیٹھا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, یا آپ کا کوئی بچہ وغیرہ ہے تو اس کو تکلیف نہ پہنچا دے, تو ایسی حالت میں وہ نماز کے دوران ہی اس کو مارے تو نماز باطل نہیں ہوگی. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ ان کو مارنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ انسان بہت زیادہ حرکت کرتا ہے اور اپنی جگہ بھی تبدیل کر لیتا ہے, تو اس ساری کیفیت کے اندر اگر انسان اپنی جگہ بھی تبدیل کر رہا ہے اور اس کو مار بھی رہا ہے تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اس کو مارنے کا حکم دیا ہے کہ نماز کے دوران ان کو مارنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. بعض لوگ جو ہیں وہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ زیادہ حرکت ہو تو نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے, تو دوبارہ نماز شروع کر دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی موذی چیز کو دیکھے, وہ آپ کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے یا جان کا خدشہ ہے, تو پھر آپ اس ایذا کی چیز کو, تکلیف پہنچانے والی چیز کو آپ ختم کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں یا دور کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی طرح یہ ایک مثال بھی ہے, ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی چیزیں جو ہیں وہی ماری جا سکتی ہیں, اس کے علاوہ بھی بعض موذی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. تو ان تمام موذی چیزوں سے اجتناب کرنا یا ان کو قتل کرنا یا ان سے بچ کے رہنا, بچانا, یہ انسان کے لیے لازم ہے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ عبادات میں, بندگی کے اندر انسان کے جو جان کا بچانا یہ زیادہ اولا ہے. یعنی انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچنے دے. ضرر سے بچنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, اور بالخصوص جب ایسی کیفیت جیسا کہ یہ مہینہ ایسا چل رہا ہے کہ بعض لوگ خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو اس حوالے سے تو بالاولا جو ہے وہ ممانت ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اور دوسرا یہ بھی ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت ذہن سے نکل گئی ہے کہ جس میں ہے کہ اپنے آپ کو اذیت نہ پہنچاؤ. کیا ہے, کوئی حافظ ہے ادھر؟ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو یہ ایک فریضہ بھی ہے بعض اوقات کہ انسان جو ہے اس کو اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس سے بچ کر رہنا, اس سے حفاظت کرنا, اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اور صرف یہی نہیں کہ جان کے جانے کا خدشہ ہو, بلکہ صرف تکلیف پہنچنے پر بھی انسان کو بچنا چاہیے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف اور ضرر رساں چیز سے بچانا ضروری ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ یہ حیا اور اقرب کے حوالے سے بات ہے, اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کتا بھی ہو سکتا ہے, جانور, ایسا موذی جانور بھی ہو سکتا ہے جس سے انسان کو تکلیف کا اندیشہ, تو اس سے بچنا ضروری ہے. تو یہ ہمارا باب جو ہے یہ اس حوالے سے آج اس حدیث کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد سترے کے حوالے سے ہمارے سامنے احادیث موجود ہوں گی. تو یہ جو شروط صلاۃ کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں, اس میں اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, یا اگر کوئی چیز آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے, سمجھ نہیں آئی, اس حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جی شیخ محترم, یہ جو نماز کے اندر سلام کرنے کا مسئلہ ہے, اس میں ہال روڈ پہ ایک پرابلم آئی تھی کہ ایک بندہ
اس نے ڈیلی یہ عادت بنا لی تھی کہ مسجد میں لیٹ آتا تھا اور وہ سلام کرنا شروع ہو گیا تھا. تو نمازیوں نے اسے بعد میں اسے سمجھایا. اب نمازیوں کو اس حدیث کا تو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا ہے. تو اب مین چیز یہ ہے کہ چلے ایک دفعہ دو دفعہ تو آ گیا, وہ ان کو تنگ کر رہا تھا کہ جی حدیث ہے آپ کو اشارے سے جواب دینا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر اس طرح کوئی بندہ عادت ہی بنا لے تو اس کو یہ بھی تو بتانا میرے خیال سے چاہیے کہ نماز وقت پہ بھی آنا جو ہے وہ بھی سنت ہے. تو اس سلسلے میں ذرا آگاہی فرما دیجیے گا, کیونکہ یہ ایک پرابلم ہوئی تھی اور میرے نالج میں ہے یہ. تو میں نے کہا کہ ابھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے تو ذرا آپ سے اس سے آگاہی لے لوں. عمر بھائی, اس میں ایک تو یہ بات بالکل واضح ہے, یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے, یہ ایک شرعی مسئلہ نہیں ہے. تو معاشرتی مسئلے میں انسان کو بعض اوقات سمجھانا پڑتا ہے اور بعض اوقات برداشت کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنا پڑتا ہے, یا یوں سمجھ لیں کہ یہ کیفیات ایسی ہیں جو کہ معاشرتی طور پر انسان کو سمجھنی چاہیے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے انسان کے لیے جائز تو ہوتی ہیں, لیکن ان کے اوپر عمل کرنا یہ فرض نہیں ہوتا کہ ہم اس پر عمل کریں. یہ نماز ہی ہے تو نماز کے اندر حرکت کرنا جائز ہے, لیکن ہم عادت ہی بنا لیں کہ جب ہی ہم نماز پڑھیں گے ایسی ہی نماز پڑھیں گے. اگر کوئی خاتون جو ہے وہ بچوں والی ہے تو وہ یہی سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سیدہ امامہ کو اٹھایا تھا تو میں ہر نماز جو ہے وہ اسی انداز سے ادا کروں. تو اس کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ دیگر نمازیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ادا فرمائی ہیں وہ اس طرح نہیں ادا فرمائی, وہ تو ایک کیفیت تھی یا مجبوری تھی یا ایسی حالت تھی. تو اس سے اجتناب کرنا یہ خود بخود انسان کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح جو شخص جو ہے وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کر لیتا ہے اور وہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتا ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سنت کا احیاء کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کرے تو اس کا تو ہم نہیں کہہ سکتے, اس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے نا کہ ایک انسان جو ہے, یعنی وہ افراد تفرید کی طرف چلے جاتے ہیں یا مناقشے کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ ایک انسان نے حدیث پڑھی ہوئی ہے تو وہ اس حدیث کو ہر صورت میں اپلائی کرنا چاہتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ اصرار کر رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کو جان دیں. یہ تو اس کی نیت ہو سکتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. دوسرا, اس میں اس کا اپنا بھی تو نقصان ہے. اگر وہ جان بوجھ کر, جیسا آپ کہہ رہے ہیں, ویسے تو ہمیں ہر ایک انسان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے, برا گمان نہیں رکھنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ واقعی وہ ایسا جان بوجھ کے کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی عارضہ ہو, کوئی اس کے لیے مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچتا ہے. تو ہمیں حسن ظن بھی رکھنا چاہیے, لیکن اس کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ اصرار نہ کرے اس پر اور احتیاط کرے. اور میں نے جس طرح ابھی بیان کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بلند آواز سے سب کو ہی السلام علیکم کہے تاکہ جو ہے وہ سبھی جو ہیں وہ متوجہ ہو جائیں اور سبھی جو ہیں اس کے اسلام کا جواب دیں. ظاہر بات ہے ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا جواب دے, تو اگر وہ قریب پہنچ کر صف میں شامل ہوتے ہوئے ہی السلام علیکم کہہ دے تو جو قریبی ہیں جنہوں نے آواز سنی ہے وہی اس کا جواب دے دیں تو یہ بھی کافی ہو سکتا ہے نا. یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بلند آواز سے جو ہے وہ السلام علیکم کہے. تو یہ شرعی مسئلہ کم اور معاشرتی مسئلہ زیادہ ہے. جی, اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ جزاک اللہ خیر. میں ایک اگر آپ سے سوال کروں جو ہم نے پڑھا ہے تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں. اگر ہمارے سامنے جو حدیث تھی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اس میں یہ ہے, یہ آیت مذکور ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. تو صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ صحیح, یہ عصر کی نماز ہے. جی, عصر کی نماز. صحیح. سر اس میں اس کا مکمل جواب دیجیے تاکہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مزید اضافہ ہو جائے. میں نے اس میں کافی زیادہ وضاحت کی تھی. اور یہ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ
اس کام کے جواب کے لیے کیا ہاتھ کی ہتھیلی کا اٹھانا کیا یہ لازم ہے یا صرف انگلی کے اشارے سے ہی کافی ہو جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے حدیث میں جو پڑھا ہوتا ہے نا ہم اس پر ہی عمل کریں۔ جب حدیث میں ایک واضح لفظ آ جائے یا نص آ جائے تو اس پر ہی عمل کرنا یہ زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی انداز سے یا فقہا کے اختلاف کے پیش نظر یا اپنے طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ شامل کریں، کیونکہ مسنون عمل جو ہے یہ بہت ہی بابرکت ہوتا ہے اور بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ ایک تو اس پہ اجر ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو شریعت کے احکام میں اس پر عمل ہونے کے اعتبار سے وہ زیادہ مفید تر ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ۔ ابھی ہمارا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نیکسٹ انشاءاللہ فوری طور پر میں ری جوائن کروں گا، تو سب احباب سے گزارش ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ آپ جوائن کر لیجئے گا، جزاکم اللہ۔ اس میں اگر آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہے، میں نے صلاۃ وسطیٰ کے حوالے سے آپ سے سوال کیا ہے، اس کو بھی آپ سوچ لیں، ہم نے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بتائیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، آپ میں سے کون اس کا جواب دینا پسند کرے گا؟ سوال یہ تھا کہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ سر آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، کہیے۔ جی جی اچھا سر، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ اس میں جو ہے زیادہ جو علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے، کیونکہ عصر کا جو وقت ہے وہ آرام کا وقت ہے، تو وہ لیزینس ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مطلب اس نماز کو کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن اکثر کا موقف یہ ہے کہ یہ مغرب کی نماز کو کہا گیا ہے، وہ ان کا یہ ہے کہ وہ عشاء اور جو فجر ہے وہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے اور باقی دونوں نمازیں دن میں پڑھی جاتی ہے، تو وہ مغرب کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں، اور بہت کم جو علماء ہیں وہ فجر کو کنسیڈر کرتے ہیں اس کی فضیلت کی بیس پہ۔ صحیح ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، کوئی اور بھی سوال کیا جا سکتا ہے آپ سے، تاکہ جو ہے مجھے یہ بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا جو انداز تھا اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، تو اس کی مثال کیسے بیان کی گئی ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو تو وہ بتائیں، کوئی ایک اس کا جواب دے دے۔ سر وہ نماز میں خشیت الہی کی وجہ سے گریہ گزاری کرتے ہوئے تو سینے سے ایسی آوازیں ابھرتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تو یہ کیا کیفیت ہوتی تھی؟ یعنی یہ سجدے کی حالت ہوتی تھی یا رکوع کی یا قیام کی؟ اس بارے میں کوئی ہے آپ کے ذہن میں چیز؟ سر قیام کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ویسے تو یہ مطلق بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بعض علماء جو ہیں وہ سجدے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے ایک جو دیگر مختلف روایات ہیں اس میں یہ بھی تھا، جیسے میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جب جہنم کی اور عذاب کی، اللہ تعالیٰ کی سختی کی اگر آیات آتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر روتے بھی تھے اور اللہ سے عذاب سے پناہ بھی مانگتے تھے، تو یہ ایک کیفیت تھی۔ چلیں، اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں کیا خواتین جو ہیں وہ اپنی نماز جب پڑھیں، جماعت ہو رہی ہو، تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے نماز کے دوران؟ یعنی خواتین جو ہیں وہ کس انداز سے اپنی نماز ادا کریں گی، اور اگر باجماعت نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں اگر کوئی بھول جاتا ہے تو کیا اس میں کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ شیخ محترم، اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ اپنی رائٹ ہینڈ کی 2 انگلیوں کو اپنے لیفٹ ہینڈ کی الٹے حصے کے ہاتھ کے اوپر ماریں گی، یعنی وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، وہ اس طرح سے آواز لگائیں گی۔ اس کے علاوہ ان کا سطر کور ہونا چاہیے، انہیں اپنا دوپٹہ لینا چاہیے نماز کے اندر کمپلیٹ، اور ان کی اگر انہوں نے وہ لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے تو اس سے ان کے جو پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے وہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔
पाँव के नीचे वाला हिस्सा भी ढका होना चाहिए। शेख साहब नीचे वाला हिस्सा जी जो यानी कि पाँव का नजर आ रहा है एंड तक हिस्सा, एडी वाला हिस्सा, बहरहाल यानी ये वो कमीज इतनी लंबी कमीज होनी चाहिए। इसमें जो है ना वो सतर का हुक्म है, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से जो मुराद है वो उतना ही काफ़ी है, उसके लिए सतर भी उतना ही है। और उसमें कि उसके जो पाँव की पुश्त है, यानी ये जो काब के सामने वाला जो पाँव का ऊपर वाला हिस्सा है उसके उसको भी ढांपा होना ये कोई शर्त नहीं है। ये इसका बस घुटनों को टखनों का छुपा होना जो है वो ज़रूरी है। ये नहीं ज़रूरी कि उनके जो पाँव है वो भी मुकम्मल सातर हो। ठीक है। जी ठीक है शेख मोहतरम। शेख मोहतरम एक चीज़ और प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा दे रही है, वो ये है कि जो आपके देखें मैं इस वक्त ट्रैवलिंग में हूँ, बाज़ औक़ात मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता, कुछ हिस्सा नहीं कर पाता, रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिल रही है LMS पे, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? LMS के ऊपर हमारी रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही। अब आपके पिछले 3 दरूस अभी तक LMS पर नहीं है, ये आज हमारा मेरे ख्याल थर्ड है, तो LMS पे जो रिकॉर्डिंग होती थी वीडियो रिकॉर्डिंग वो नहीं मिल रही। पहले तो आप ये बताएं, आपने भी एक रिकॉर्डिंग की थी, आपने उनको फॉरवर्ड की है? नहीं, वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकी थी। आपने उनको कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग सही नहीं हो सकी? जी जी, वो रिकॉर्डिंग वो पिछले पिछले दरूस की थी, वो रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई थी। चलें ठीक है, बाकी मैंने सारी उनको फॉरवर्ड कर दी हुई है। वो मेरा ख्याल है वहाँ पे थोड़ा सा रश वगैरह होगा तो वो कर देंगे, अपलोड कर देंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। उसमें मेरी तरफ से कोई ऐसा, यही आज का लेक्चर है जो बाकी है, बाकी तो मैंने सारे उनको फॉरवर्ड किए हुए हैं। दूसरा आपने एक और सवाल भी किया था जो जो गुज़िश्ता हमारे लेक्चर में था, तो मैंने उसके हवाले से आपको ये रुकू के अंदर मिलने के हवाले से आपने फिर उसमें कहा था कि मैं आपको जो है ना उसका हवाला दूंगा, तो मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि हनाबला के नज़दीक या दीगर अहनाफ के नज़दीक जो है वो रुकू के अंदर नमाज हो जाती है। आपने मुझे पर्सनली जो दलील भेजी थी उसमें वही बात है कि वो हनाबला का मौक़िफ़ है, तो हनाबला के फतवे को ही आपने आगे फॉरवर्ड किया है। तो वो अहबाब उलमा जो सऊदीया में रहने वाले हैं वो अपने यानी हम्बली फ़िक़ा को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। इसमें शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ है और उनका भी यही ख्याल है कि रुकू के अंदर अगर कोई इंसान मिल जाए तो उसकी वो रकत जो है वो मुकम्मल हो जाती है। ठीक है। लेकिन मैंने उस मौके पे भी इस बात का इजहार किया था कि उलमाए अहले हदीस जो हैं वो इस बात के कायल नहीं है, वो ये कहते हैं कि दोबारा नमाज अदा की जाए, यानी ये वो रकत दोबारा अदा की जाए। ठीक है जी शेख मोहतरम। जी। कोई और चीज़, कोई सवाल पीछे जो बाब का है, या फिर हम अगला बाब जो है सुतरे के हवाले से वो शुरू करें? सर एक सवाल था जी कि नमाज के दौरान तिलावत करते हुए जिस तरह आप फरमा रहे थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब जहन्नम का तज़किरा आता था तो आप रोते भी थे और दुआएं भी मांगते थे, तो नमाज के दौरान क़याम की हालत में कुरान मजीद की तिलावत करते हुए दरमियान में दुआएं भी की जा सकती हैं? हमारे सामने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो चीज़ मज़कूर है ना जो हदीस में, वो ये है कि वो अल्लाह से पनाह मांगा करते। ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि नफली नमाज में जब इंसान इनफरादी नमाज पढ़ रहा होता है तो तिलावत करते हुए जब उसको मसलन ऐसी कैफियत से वो गुजरता है तो वो अगर अल्लाह ताला से ऐसी हालत में पनाह मांग ले अदाब जहन्नम से, या जो वो आयत पढ़ रहा है उसमें जिस अदाब का जिक्र आ रहा है उस हवाले से अगर वो पनाह मांग ले, तो उलमा इस बात को इस बिना पर इजाज़त देते हैं कि वो इनफरादी नमाज के अंदर ऐसा कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं है कि जैसे हम लोग यानी उर्दू दान तबके के लिए कि हम उर्दू में ही जो है वो करना शुरू कर दें, ये नहीं है। उसमें ये भी हो सकता है कि हम मसनून दुआ के जरिए जो है वो पनाह मांगें। ठीक है जी ठीक है जी। अमन सर। आपने एक और तो एक
ایک سوال اور تھا کہ یہ جی سمر عموماً جی جمعے کی نماز میں جی جب میں کراچی میں تھا تو وہاں پر تو ایک جو عوام کا ایک عموماً رجحان تھا کہ جب امام صاحب پڑھتے تھے نا سورت میں کہ سبح اسم ربک الاعلی، تو تمام مقتدی سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے، لیکن یہ لاہور یا باقی اس کے وضاحات میں اس طرح نہیں ہوتا عموماً. اس میں صحیح روش کیا ہے؟ صحیح روش کی بات نہیں ہوتی، صحیح دلائل کی بات ہے. اس حوالے سے جو کچھ ضعیف روایات جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں بالخصوص یہ سبحان ربی الاعلی اور اسی طرح سورہ غاشیہ کے آخر میں بھی لوگ جو ہیں وہ پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح دیگر بھی جیسے سورہ 3 کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ پڑھا کرتے ہیں. تو وہ کچھ محدثین کی طرف سے کچھ ایسے روایات یا یوں کہہ لیں کہ ان کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے، لیکن یہ مسنون بعض تو اس میں باقاعدہ طور پر روایات کے اندر موجود ہے اور بعض کا نہیں ہے. تو اسی طرح سورہ اعلیٰ کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے لیکن وہ صحت کو نہیں بات پہنچتی. جی عامر بھائی. شیخ محترم کے کوشچن آنسر ہو رہے ہیں اور جمعے سے متعلق سمر بھائی نے سوال کیا، تو ایک چیز میں نے پوچھنی تھی کہ میں نے جو اکثر دیکھا ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ بڑا قلیل سی یعنی کہ آدھے منٹ کا ہی وقفہ ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی پچھلے 2-3 جمعوں سے میں نے ہشام علیہ ظہیر کے پیچھے جو ہیں پڑھے ہیں جمعے، تو وہ کافی لمبا وقفہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ یہاں پہ آپ دعائیں مانگیں. تو اس بارے میں پوچھنا تھا کیونکہ میں نے پہلے یہ چیز اتنا لمبا وقفہ نہیں دیکھا. تو آپ شیخ ہشام سے پوچھیں نا، ان سے پوچھئے کہ باقی تو اتنا لمبا وقفہ نہیں دیتے، آپ کیوں اتنا لمبا وقفہ دیتے؟ آپ نے ان سے نہیں پوچھا؟ نہیں، میں اس لیے آپ سے میں پوچھ لوں گا جی ان سے. نہیں، میں نہیں پوچھ سکا ان سے، میں پنڈی آیا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں جا کے ان سے پوچھ بھی لوں گا، لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اس کی حدیث ہو، کم از کم ان کا وقفہ 2 سے 3 نہیں، وہ وقفہ جو ہے وہ اگر تو کوئی ہوتا ہے ان کے کا. پیش نظر ہو تو وہ اور بات ہے، وگرنہ تو اتنا زیادہ لمبا، بہت زیادہ لمبا وقفہ جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ملتا. چلے جزاک اللہ خیر جی، میں پوچھ لوں گا پرسنلی ان سے. وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں ارشاد الحسن ابرار، ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب، وہ اسی جگہ پہ ہوتے ہیں. ان سے آپ پوچھ لیں، اگر شام صاحب سے آپ کا رابطہ نہ ہو یا ملاقات نہ ہو سکے تو ان سے پوچھ لیجیے گا. جی ایمن، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. سر ایسے میں نے کے پاؤں کے اوپر ڈھانپنے یا نہ ڈھانپنے سمجھ نہیں آئی. حدیث میں تو لکھا میں ہونا ہے ضروری، لیکن ابن تیمیہ کا لکھا ہوا ہے فتاوی میں کہ وہ ضروری نہیں ہے. تو جب یہ پڑھ رہی تھی میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بات کو ریپیٹ کیجئے، آواز آپ کی تھوڑی سی نہیں سمجھ آ رہی، ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے درمیان میں. میرا خیال ہے ویسے ہی دوبارہ آپ سوال کر لیں گی احمد؟ سر وہ بہن یہ کہہ رہی تھی کہ جو نماز والا حصہ ہے یا نہیں ضروری کیونکہ یہاں جو حصہ ہے نا پاؤں کے اس کا یعنی یہ ٹخنوں کا چھپنا یہ ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ بھی لازمی طور پر چھپا ہوا ہو. اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ فرض نہیں ہے. ضرورت تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہے. جیسے ہاتھ کی ہتھیلیوں کا چھپا ہوا ہونا یہ فرض نہیں ہے، اسی طرح نماز کے دوران پاؤں کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ اس کا چھپا ہوا ہونا یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی سوال تھا. جی سر. چلیں پھر آگے اپنے قرات بھی کریں اگلی حدیث کی، جو پہلی حدیث ہے سترۃ المصلی کی. آپ کے پاس کتاب ہے ابھی؟ جی سر میرے پاس ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ کی آواز آ رہی ہے.
عن أبي جحيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه عليه للبخاري بزاري من وجه آخر قریفہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. یہ جو ہم باب شروع کرنے والے ہیں یہ سترے کے متعلق باب ہے، اور سترے کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. نماز کی کچھ پابندیاں اور کچھ شرائط ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ان میں بالخصوص شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترہ رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ سترہ جو ہے یہ لازم ہے. اسی حوالے سے احادیث جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ، آپ نے انتظار کیا ہے. سترے کے حوالے سے میں نے آپ سے جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ سترہ جو ہے یہ بعض اوقات فریضے کے طور پر بھی ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گزرنے والی جگہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. تو رستوں کے اندر نماز کا ادا کرنا یہ درست عمل نہیں ہے، اس کی بھرپور طریقے سے ممانعت ہے. اسی وجہ سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سترے کے اہتمام کا بھی حکم دیا ہے. دوسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کے اوپر ایک فریضہ لازم کیا ہے، تو وہ فریضہ جو ہے اس فریضے کے اندر کسی اور یعنی جو چیز لازم ہے وہ ایک شخص پر ہے تو دوسرے پر دوسرے کا اس میں انوالو ہونا یا اس کو خراب کرنا یہ دراصل گناہ کبیرہ ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا وہ حج کر رہا ہے تو دوسرے کو اس کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. تو یہ وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر لامحالہ بعض اوقات انسان کو گزرنا پڑتا ہے، تو اس بنا پر بجائے اس کے کہ گزرنے والے کو گناہ کبیرہ ہو، جیسا کہ آگے اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ ہم دوسروں کو کے لیے بھی گناہ کا ماحول نہ بنائیں. اسی وجہ سے سترہ مقرر کر دیا گیا اور لازم فرض کر دیا گیا تاکہ جو ہے آپ کی نماز بھی خراب نہ ہو اور دوسرا جو ہے وہ اس سے بچ بھی سکے. تو یہ ایک جو ہے لازم امر ہے. حدیث جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں ابھی، لیکن میں یہ بھی ساتھ آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس لیکچر کے اختتام پر ہم کچھ سوال بھی کریں گے جو ہم نے پڑھے ہیں اس حوالے سے. تو وہ لوگ جو شامل نہیں ہوتے کلاس کے اندر یعنی کسی سوال و جواب میں، وہ کچھ نہ کچھ ان سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار رہیں تاکہ جو ہے وہ ان سے اگر سوال کیا جائے تو وہ جواب دے سکے. تو حدیث جو ہے وہ عن ابی جحیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی جحیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار، اگر جان لے گزرنے والا، بین ید المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے، ماذا علیہ من الاثم، کہ کیا ہے اس کا گناہ، لکانا ان یقف،
البتہ ہو جائے کھڑا 40 خیرن لہو بہتر ہو اس کے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، من اس بات سے کہ ان یمرہ یہ کہ وہ گزرے بین یدیہ اس نمازی کے سامنے سے، یعنی لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ من الاسم، اگر جان لے گزرنے والا کہ وہ نمازی کے سامنے جب گزرتا ہے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، البتہ لکان ان یقف 40 تو وہ ہو جائے 40 تک کھڑا، خیرن بہتر ہے اس کے لیے، یعنی 40 تک کھڑا ہونا بہتر ہے اس کے لیے، من اس بات سے ان یمر بین یدیہ کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے۔ متفق علیہ، اسے صحیحین نے بیان کیا ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، ووقع فی البزار من وجہ آخر، اور مسند بزار کے اندر ایک دوسری سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، ووقع یہ چیز ہے 40 خریفاً 40 سال، یعنی پہلے جو بخاری کی روایت ہے اس میں سال کا تذکرہ نہیں ہے، جو صحیح روایت ہے اور جو معروف ہے اس میں سال کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ جو مسند بزار کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہاں 40 سال تک بھی اگر کھڑے رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو شخص بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے نہیں گزرنا، اس کے سامنے سے نہیں گزرنا۔ اب اس کے بعد والی کچھ اور روایات ہمارے سامنے آئیں گی جس میں سترہ رکھنے کے حوالے سے موقف ہے۔ یہاں پہ تو اس بات کا گناہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں کہ کون ہے جو بھی شخص گزرے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا رہے، نہ گزرے، انتظار کرے یہاں تک کہ 40 دن گزرے، گھنٹے گزرے، لمحے گزرے یا سال گزرے۔ تو مسند بازار کے اندر سالوں کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس گناہ کا پتہ ہو کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک نہ گزرے بلکہ وہیں کھڑا رہے، 40 سال تک کھڑا رہے۔ تو یہ یہاں پر اس بات کا تذکرہ اس شخص کے لیے ہے جو گزرنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے یہ بات جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ یہاں پہ کچھ تفاصیل بھی ہیں، وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ دوسری حدیث اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھے جس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، جس نے ابھی تک کوئی ایک دفعہ بھی کلاس کے اندر پارٹیسپیشن میں شریک نہیں ہوا۔ جی کہیے، پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوة تبوک عن سترة المصلی فقال مثل مؤخرة الرحل اخرجہ مسلم۔ جی اس حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، بیان فرماتی ہیں، سئلہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سئلہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فی غزوۃ تبوک غزوہ تبوک میں، ان سترۃ المصلی کہ نمازی کے لیے سترہ کیا ہوگا، یعنی اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، یا وہ کیسا ہو۔ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ اتنی ہوگی جیسے اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے والی لکڑی ہے، اتنی اونچائی ہو جس طرح اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے والی لکڑی ہے، یعنی جس پہ ٹیک لگائی جاتی ہے نا، اگر آپ دیکھیں اونٹ کی پالان کو دیکھیں جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے تو اس کی پچھلی جو لکڑی ہے جس کو ٹیک لگائی جاتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 فٹ سے 1.5 فٹ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ مثل مؤخرۃ الرحل کہ اتنی اونچائی جتنی ایک
ऊंट के पालान की पिछली लकड़ी होती है उतनी ही लंबाई होगी, ठीक है। इसे सही मुस्लिम में अखरजहु मुस्लिम, इसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मुस्लिम के अंदर बयान किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ग़ज़वा तबूक के बारे में कौन बताएगा कि ये कब हुआ? किसी को याद है कि ग़ज़वा तबूक कब हुआ? समर बयान कीजिए। सर 9 हिजरी का हुआ था। इसकी कोई एक खुसूसियत बता सकता है कोई, है ये? सर इसमें नफीर आम थी और सब के लिए जिहाद में हिस्सा लेना जो था ये लाजमी था, ये पहली दफा हुआ था। ये ग़ज़वा जो है ये बड़ा ही शानदार ग़ज़वा है, पढ़ने वाला है, इससे बड़ा ईमान ताज़ा होता है। इस ग़ज़वे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शामियों के खिलाफ फतह नुसरत अता फरमाई थी और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए थे। और इस ग़ज़वे के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर बड़ा कड़ा वक्त आया था। तो इस तरह की कैफियत थी कि जैसे खाने पीने को कोई चीज़ भी नहीं थी। और इस ग़ज़वा तबूक के मौके पर वही वाक़या मारूफ जो है सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माल पेश करने के हवाले से पेश आया था कि जिसमें हज़रत अबू बकर अपने पूरे घर का सामान वगैरह और सारा माल जो है वो लेकर हाज़िर हो गए थे और हज़रत उमर ये सोच रहे थे कि आज मैं अपने पास जितना माल है उसका आधा हिस्सा पेश करूंगा तो मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़ जाऊंगा। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो पेश हुए। इसी तरह इस ग़ज़वे के अंदर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा से ज़्यादा जो है वो जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। और उसकी वजह ये थी कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली दफ़ा 100 ऊँटों का जो है इमदाद देने का ऐलान किया, फिर 100 ऊँट मज़ीद दिए, फिर 100 ऊँट मज़ीद दिए। तो इस तरह करके 1000 ऊँट जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किए थे। और इसी तरह इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अशरफियाँ फेंकी और वो उनको ऐसे अपने हाथों में उछाल रहे थे और कह रहे थे कि उस्मान आज के बाद अगर कोई काम भी ना करे तो तब भी अल्लाह उससे राज़ी है और वो जन्नती है। तो इस तरह की बहुत ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं ग़ज़वा तबूक की, इसको पढ़ना चाहिए। तो बहरहाल इस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो पूछा गया था सवाल। इसमें एक वाक़या मुनाफिकीन के हवाले से भी आता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की गई। ये बहुत ही एक तो मुफस्सल तरीन है, थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेके पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा वसी है और बड़ा वक्त लगता है इसमें। लेकिन ये है कि ये बहुत ही ईमान अफरोज़ है, इंसान जो है वो इसको पढ़ते हुए जो है वो अपने आप पर उसका असर महसूस करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इस ग़ज़वे के मौके पर जो है वो सवाल किया गया था कि अल्लाह के नबी सुतरा जो है वो कैसे होना चाहिए। बहरहाल ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का तज़किरा किया है ये ऐसा है कि इसके अंदर जो आम हालत में आम कैफियत में अगर इंसान के पास सुतरा है तो उसकी कैफियत का इजहार किया गया है। उससे हटकर अगर ऐसी लकड़ी मौजूद नहीं है या ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो उसका अलग से जिक्र जो है वो मौजूद है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर एक तहदीद फरमा दी है। इसमें मज़ीद तज़किरा जो है वो आगे इंशाल्लाह हम करेंगे। शायद मुमकिन है कि हम नमाज के बाद इसके हवाले से पढ़ें। एक हदीस मज़ीद हम आगे पढ़ लें ताकि जो है इसको मुकम्मल कर सकें। तो कौन इसकी अगली रिवायत और हदीस को कौन पढ़ेगा जिसने पहले नहीं पढ़ा? आप सब मौजूद भी हैं कि नहीं, कि सिर्फ ऑनलाइन ही है? अनायतुल्लाह ताहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रिवायत पढ़ेंगे आप? जी सर, कौन से नंबर वाली है? अल्लाहु अकबर। आप हमारे साथ शामिल नहीं है? जी जी सर मैं शामिल हूँ लेकिन नंबर मुझे नहीं, मेरा ख्याल 181 हमने शायद पढ़ ली है पहले। तो अगली कौन सी रिवायत है, शुरू करें? जी मैं शुरू करता हूँ। वान सबरत इब्न मअबद अल जुहनी
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیستتر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہم. حضرت صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کرتے وقت تم میں سے ہر ایک کو سترہ ضرور ہی قائم کرنا چاہیے اگرچہ تیر ہی صحیح. اس کے بعد کیا ہے؟ اخرجہ الحاکم. صحیح. مستدرک حاکم. جی چلے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. وعن صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال، صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیستتر، چھپا لے، چاہیے کہ چھپا لے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الصلاۃ، نماز میں، ولو بسہم، اگرچہ وہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نماز کے سامنے، نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے اس کو ایک تیر ہی اگر کیوں نہ ہو وہی سترے کے طور پر اختیار کر لینا چاہیے اور سترہ بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے، حدیث کے اس عموم سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نماز جو ہے وہ ادا کرنا اس میں ہو، مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال اس کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ یہاں پہ ایک یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے گزرتی ہے کہ ہم نے مساجد کے اندر باقاعدہ طور پر بہت سارے سترے بنا کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ موقع بموقع، حالت و کیفیت میں اگر اپنی نماز پڑھنی ہے تو آپ سترے کا اہتمام کریں، صحرا میں ہوں، گھر میں ہوں، یا ایسی جگہ میں ہوں جہاں پہ گزرنے والوں کا اندیشہ ہے، یا نہ بھی ہو، صحرا بھی ہو، تو تب بھی وہاں پہ سترا رکھا جائے. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ احباب جو ہیں، ہمارے مسلمان حضرات احباب جو ہیں، وہ اس بات کا اہتمام مساجد میں بھی کرتے ہیں. تو یہ تو کرنا بالاولیٰ ہے. ایک روایت کے اندر ہو سکتا ہے وہ آگے آئے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب نماز ختم ہو جاتی تو وہ جو ہے وہ ستونوں کی طرف بھاگتے سنتیں ادا کرنے کے لیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی سترا ہونا چاہیے، سترا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم نے جو سترے باقاعدہ طور پر بنا کر مسجد میں ایک طرف رکھ دیے ہوتے ہیں، اگر تو ان کی ضرورت ہو تو وہ تو بات ٹھیک ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو تکلف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ مسجد کے اندر ایسی چیزیں نہیں رکھیں کہ جس سے سترا بنایا جائے اور ہر انسان جو ہے وہ سترا رکھے اپنے سامنے، جیسے آج کل گھڑ کر رکھے جاتے ہیں. یا تو ایسی کیفیت ہو، ایسی حالت ہو کہ ہر صورت میں سامنے سے گزرنے والے موجود ہیں اور آپ نے مسجد میں جب سنتیں ادا کرنی ہے تو اس موقع پر آپ سترے کا اہتمام کر لیں. یہ بات تو چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر سترے جو ہیں وہ بنائے جائیں اور ان کو اپنے سامنے جو ہے وہ ہر صورت میں رکھا جائے اگرچہ وہاں پہ کوئی بھی نہ ہو. ایسا تکلف دراصل نمازی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار نہیں فرمایا. لیکن اگر کوئی انسان گھر کے اندر ہے، اس کو خدشہ ہے کہ سارے گھر والے موجود ہیں تو کوئی گزرے گا تو سامنے کوئی چیز رکھ لے یا وہ دیوار کے قریب ہو کر نماز پڑھے، تو وہ بات درست ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن تکلف کرنا اور باقاعدہ طور پر اس انداز سے اب صورتحال یہ بھی ہے جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ محراب میں کھڑے ہیں اور محراب میں انہوں نے سترہ الگ سے رکھا ہے اور محراب کی دیوار جو ہے وہ الگ ہے. تو ایسا تکلف جو وہ قطعی طور پر سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت یہی ہے کہ آپ کے سامنے اوٹ ہونی چاہیے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ سترے کے ساتھ نماز پڑھیں، چاہیے کہ سترے کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دیوار کے قریب بھی ہوں پھر بھی اس کے باوجود ہم اس گڑے ہوئے سترے کو اپنے سامنے رکھیں اور اختیار کریں. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مسجد میں سامنے جو ہے وہ دیوار ہے، گزرنے والا کوئی وہاں پہ، ایک تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تھی اور ایک صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی. تو آپ میں سے کوئی اس کو، ہاں جی ایمن آپ پڑھیے وہی حدیث دوبارہ پڑھیے. صبرہ بن معبد انہوں نے کہا کہ سجاوٹ بھی جتنا ان کا ہونا چاہیے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ پیر بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اگر کسی کو ان کا وہ ان کی سجاوٹ سے جتنا نہیں ملتا سکتا تو بھی وہ چل جائے گا. کوئی بھی چیز جیسے عورتیں کبھی اپنا پرس رکھ لیتی ہیں یعنی کچھ بھی چل جائے گا، چاہے وہ زیادہ نام بھی پھر یہ لازمی ہے کہ وہ اصل میں آواز نہیں آ رہی تھی. آپ کو کوئی سمجھ آئی ہے کہ کیا کہا ہے ایمن نے؟ جی سر، اس میں مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ جو سترے کی اونچائی ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہی تھی کہ بعض اوقات خواتین جو اپنا فرش ہوتا ہے وہ سامنے رکھ کے نماز پڑھ لیتی ہے، اس کے حوالے سے وہ پوچھ رہی تھی. اس طرح جو اس کی جو ہائٹ ہے وہ پورا اس کے سوال حوالے سے ان کا سوال تھا غالباً. پورا سوال کیا تھا؟ پورا سوال تو سمجھ نہیں آیا، لیکن صرف اتنا ہی سمجھ آیا کہ جو سترہ ہے اس کی جو اونچائی ہے وہ کتنی ہے. اس میں انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ جو خواتین عموماً پرس اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھ لیتی ہیں، یہی بات سمجھائی تھی. تو سترے کے لحاظ سے تاکہ اس کی جو اونچائی ہے وہ کیا ہے. صحیح. میرا خیال ہے کہ نیٹ ورک کا ایشو جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے، اس وجہ سے شاید ہمارے ساتھی جو ہیں وہ دیگر. سمر آپ ایک دفعہ جو ہے وہ گروپ میں دوبارہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے نا میسج کر دیا ہوا ہے، آپ ایک دفعہ پھر میسج کر دیں تاکہ سب شامل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. جی سر میں کرتا ہوں. کنسا آپ دوبارہ حدیث پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی پڑھیے پھر. وعن صبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم. اس کی ٹرانسلیشن بھی کیجیے. حضرت صبرہ بن معبد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کرتے وقت تم میں سے ہر ایک کو سترہ قائم کرنا چاہیے اگرچہ تیر ہی ہو. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. اچھا، ایک تو میرا خیال ہے آپ نے سامنے سے دیکھ کر اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے یعنی علیحدہ لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ جی سر. حضرت صبرہ بنت معبد الجہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیستتر کے چھپائے احدکم تم میں سے ہر ایک فی الصلاۃ نماز میں ولو اگرچہ ہو بسہم ایک تیر جتنا ہی. اخرجہ اسے روایت کیا ہے حاکم نے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اچھا ایمن، آپ نے سوال کیا تھا اس کو دہرا دیں تاکہ جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. بہن اگر آپ لکھ کے بھیج دینا تو آسان ہو جائے گا.
लेकिन अब जैसे होता है कि और हमें सब अच्छा, गुजारिश ये है कि सवाल जो है जो हमें समझ आया, अगर वो आप दुआए करम उसको लिख दें ताकि जो है वो आसानी के साथ हमें समझ आ जाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमा दे, हमारे लिए भी समझना आसान हो जाए। तो मुझे जो पहले सवाल समझ आया, हमने पूछा है साथियों से, वो ये कह रहे हैं कि नमाज के सामने जब हम नमाज पढ़ते हैं, बाज़ ख्वातीन जो हैं वो अपने सामने कोई पर्स वगैरह रख लेती हैं और कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है, तो सुतरे के लिए कोई ख़ास चीज़ जो है वो मुतय्यन नहीं है कि हमने लकड़ी ही रखनी है। सुतरा जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत से जो हमने आखिर में पढ़ी है, उसमें ये भी है कि तीर ही क्यों ना हो वो रख लिया जाए, ठीक है। तो तीर रख लेना ही काफ़ी हो जाता है बाज़ औक़ात। इसी तरह ये भी जायज़ है कि कोई और चीज़ जो है वो भी रखी जा सकती है, वो प्लास्टिक की है, लोहे की है, लकड़ी की है, वो किसी भी मेटल की है, वो रखी जा सकती है, पत्थर ही क्यों ना हो वो भी रखा जा सकता है। लेकिन उसमें ये ज़रूर एहतियात या एहतमाम करना चाहिए कि उसको बतौर सुतरा ही रखा जाए। बहुत सारी ऐसी हमारे इस माशरे के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि तस्वीर वाली होती हैं। तो ऐसी चीज़ जो है जिसमें तस्वीर वगैरह है या नापसंदीदा चीज़ है या ऐसी चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो इंसान की मबजूल हो जाए, ऐसी चीज़ से हर सूरत में एहतियात करनी ज़रूरी है ताकि आपकी नमाज में खलल ना आए। ये ऐसा ही है जैसा कि हम किसी ऐसे मुसल्ले पे जाए नमाज पे नमाज अदा करें कि हमारी तवज्जो जो है वो नमाज की बजाय उसके शक्ल सूरत या उसकी बनावट और उसकी खूबसूरती या वो खूबसूरती ना हो, बाज़ औक़ात जो है वो हमारे माहौल से वो मैच नहीं कर रही होती चीज़, तो हम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसा सुतरा जिससे इंसान की जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो जाए नमाज से, ऐसा सुतरा इख्तियार नहीं करना चाहिए। इससे हटकर हमें हर वो चीज़ इख्तियार की हम कर सकते हैं जो कि सुतरा बन सकती है। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी मैटर की हो सकती है। तो बराए करम सिर्फ इतना ही एहतियात कर लेना, ये उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला आसानी करे। अब मैंने आपको जैसा पहले जिक्र किया है कि अगर जो पर्स वगैरह बनाया जाता है अगर वो चमड़े का है तो चमड़े का उसका भी ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है कि वो कैसा है। इसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। हाँ जी, हादिया आपने कोई सवाल करना है? हाँ जी जी सर। सर अभी पिछली हदीस में हमने पढ़ा है कि सुतरा मतलब खड़ा हमें रखना चाहिए, लेकिन एक ही हदीस में हमने पढ़ा है कि चाहे तीर ही क्यों ना हो, तो तीर को तो खड़ा करना बहुत मुश्किल है, मतलब वो बिल्कुल पतला और हल्का होता है, तो इसकी थोड़ी वजाहत कर दें। पहले गुजारिश ये है कि जो तीर होता है वो जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है, जैसे नेज़े को गाड़ा जा सकता है इसी तरह तीर को भी गाड़ा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह दीगर चीज़ें भी अगर ऐसी हैं जो कि मसला ये है ना, अब आपके सामने है कि जो पलांग की जो लकड़ी है वो लकड़ी भी तो बाज़ औक़ात खड़ी नहीं हो सकती, वो भी लिटाई जा सकती है। तो बहरहाल ये मकसद ये है कि कोई ना कोई ऐसा सुतरा होना जो है वो लाजमी होना चाहिए। बाज़ उलमा से ये आती है बात कि वो कहते हैं कि जो हमारे सलफ सालिहीन थे अगर उनके पास सुतरे के लिए कोई भी चीज़ ना होती तो वो एक लाइन ही खींच देते कि जिससे ये जाहिर होता कि हमारी ये जगह है, हम इधर नमाज पढ़ रहे हैं, तो देखने वाला और गुजरने वाला भी इस चीज़ का ख्याल रखता। अब यहाँ पे एक ये भी है, जैसे हमने पहले जो है वो हदीस पढ़ी थी जिसमें ये था कि अगर कोई गुजरने वाला गुजरना चाहे तो उसको रोका जाए।
تو یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ اگر سترا ہو اور پھر اس سترے کے اندر سے کوئی انسان گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو روکا جائے، بے شک وہ سختی کے ساتھ نپٹے یا سختی کے ساتھ نپٹنا پڑے تو اس کو روکنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی ایسے جانور کو اپنا سترا بنا لیتا ہے یا ایسے انسان کو ہی سترا بنا لیتا ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مشابت سے بچنا ضروری ہے۔ مشابت سے بچنا ضروری ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں کہ جنازہ پڑھ رہا ہوں کہ سامنے بندہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، یا یہ بھی مشابت نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں یعنی لکڑی کے بت وغیرہ بنائے جاتے ہیں یا اس طرح کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں تو ان کو یا تصاویر کو سترا بنانے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی پلان کی لکڑی ہو وہ کھڑی ہو سکے تو ٹھیک ہے، نہ کھڑی ہو سکے تو لٹا دے، اور اسی طرح اگر تیر ہے تو وہ گاڑا جا سکتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ ویسے بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح باقی چیزیں۔ لیکن چونکہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کے حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ تذکرہ نہیں ملتا، تو اس لیے اس کے اندر ہمیں شریعت میں جو رخصت ہوتی ہے، یعنی جس چیز میں انسان کے لیے اختیار باقی ہو تو اسی کو رکھنا، باقی رہنے دینا، یہ زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو تکلف کے ساتھ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور بعد میں وہ پورا نہ کر سکے، تو اس میں جو ہے وہ ثواب اور اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ تکلیف میں بھی چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال ہے تو پوچھیے، پھر اس کے بعد ہم ایک حدیث ہے، اگلی حدیث کون پڑھے گا؟ جس نے نہیں پڑھی پہلے وہ پڑھے۔ شیخ ایک سوال ہے، سترا اگر نہ رکھا جائے تو کتنی سپیس آگے تک جو ہے وہ رخصت ہے گزرنے والے کے لیے، کتنے فاصلے سے گزر سکتا ہے؟ عنایت اللہ بھائی، اس میں جو ہے وہ علماء کا اپنا اپنا موقف ہے۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ واضح نہیں فرمایا کہ اتنی جگہ کے بعد جو ہے وہ گزرنے والا گزر سکتا ہے، اور اس سے پہلے جو گزرنے والا اس کو یہ لازمی طور پر اس کے لیے نقصان والی بات ہے۔ تو یہ یقینی طور پر بہت زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے رخصت بھی ہے کہ اہتمام باقاعدہ یہ بتانا کہ اتنی جگہ کے آگے سے گزرنا، یہ شریعت کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو علماء نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بحث تمہیز کرتے ہوئے اس کو اختیار کیا ہے۔ البتہ یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ سترے کے پہلے اگر کوئی انسان گزرے تو وہ لازمی طور پر اس کو منع کیا جائے گا اور سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ منع کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے سترا نہیں رکھا تو پھر کتنا جو ہے وہ وقفہ ہوگا، اس حوالے سے علماء میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جہاں وہ سجدہ دیتا ہے، یعنی ایک مصلی جو اس کا ہے جس کے اوپر وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے جائے نماز کی جتنی وہ جگہ ہے جہاں پہ اس نے سجدہ دینا ہے، اتنی جگہ ہی اس کے لیے ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد اگر گزرتا ہے تو اس کو وہ جو ہے وہ گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا مزید احتیاط کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بالکل ہی ایسی بات ہوئی کہ سترا نہ رکھنے والی بات ہوئی، تو ہمیں کم از کم جو ہے وہ ایک آدھ مزید صف سے جو ہے وہ گزرنا چاہیے کہ اس کے بعد۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ 4 صفوں تک بھی گئے ہیں کہ اگر 4 صفوں کی جگہ ہے تو اس کے بعد اگر کوئی انسان گزرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو علماء کا آپس میں یہ، چونکہ شریعت میں اس چیز کی تحدید نہیں ہے، اس وجہ سے علماء کا آپس میں کوئی اتفاق بھی نہیں ہے۔ تو انسان کو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے، وہ زیادہ اگر وہ دور چلا جائے، دور سے گزرے تو وہ زیادہ، اور منیمم جو ہمارے لیے ڈسٹینیشن جو ہے وہ جو وقفہ ہے وہ کم از کم جہاں اس کا مصلی ہے اس مصلی کی جگہ پر تو ہرگز بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ شیخ۔ جی، ایک حدیث آگے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے پاس ابھی وقت تھوڑا ہے، آپ کے جو وقت ہے وہ تقریباً الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے یا قریب ہے۔ میرا خیال تھا کہ ایک روایت ہم مزید پڑھ لیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی احباب بھی شامل ہو جائیں
تو آئندہ ہم اس کو مؤخر کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کسی کا کوئی خیال نہیں ہے؟ جی سر آئندہ پہ رکھ لیں پھر. چلیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، برکتوں سے نوازے اور آسانیاں کرے. امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ دین اور ایمان کی سلامتی میں رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.